बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। आज हफ्ता है और हफ्ते का दिन होता है सवाल व जवाब के लिए। आज कोई मौजू नहीं होता। कल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पर गुफ्तगू मुकम्मल हुई। कल भी हमने ये बात की थी कि तमाम निकात को गुफ्तगू के अहाते में लाना तकरीबन नामुमकिनात में शामिल है, लेकिन 11-12 प्रोग्राम हुए सूरह फातिहा के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बहुत सी जो इल्मी कमियां थीं वो दूर हुई, बहुत से इल्मी निकात सामने आए और हमने बहुत सीखा अपने मौज़ज़ उलमाए किराम से। ख़वातीन व हज़रात, एक सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है, कुरान करीम की वो सूरतें जो हम नमाज में अदा करते हैं। आम तौर पर आखिरी 10 सूरतें कुरान करीम की, सूरह फील से सूरह नास तक। इंशाअल्लाह ताला हम परसों मंडे से सूरह फील पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर हम इस बात को पहुँचाएँगे, इस सीरीज़ को सूरह नास तक। बहुत सारे निकात सामने लाएँगे। सूरतों का जो नाजिल होना है उसका रेफरेंस वो भी ज़रूरी होता है किसी बात को समझने के लिए। वजह नुज़ूल, असबाब वजह नुज़ूल, उस पर भी बात होगी। जो बैकग्राउंड है वो भी जानना चाहेंगे अपने उलमाए किराम से। और फिर अल्लाह ताला हमसे मुखातबत क्या कर रहा है, अल्लाह ताला को हमसे क्या मतलूब है, वो भी हम पूछेंगे मुख्तलिफ सवालों की शक्ल में अपने अहद के मुमताज़ उलमा से। आज का दिन सवाल जवाब का होता है। आज कोई मौजू नहीं होता है, आपके सवालात होते हैं और मुफ्ती साहब के जवाबात होते हैं। आज हम बुलाते हैं पाकिस्तान के एक मारूफ मशहूर मकबूल नात ख्वां को, सनद ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम्द होती है, नात होती है और फिर इख्तिताम होता है क़याम सुबह का कलाम इकबाल पर। आज कलाम इकबाल जो हमने मुंतखब किया है वो कलाम इकबाल एक नज़्म ज़र्ब कलीम की, उन्वान है उसका इमामत। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। दे के एहसास जियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। यहाँ फ़क्र से मुराद क़त्अन मुफलिसी नहीं है, पावर्टी नहीं है। फ़क्र क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। फ़क्र पर इकबाल ने भी बहुत लिखा है, इंशाअल्लाह उस पर ही बात करेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब क़याम सुबह का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। तिलावत कुरान करीम के लिए कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। कारी साहब आपकी तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह। وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. सुभान अल्लाह। بالبينات والزبر सुभान अल्लाह। सुभान وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، اس آیت کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب آپ کی جانب. بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور کریں. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. ماشاءاللہ اسلم راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. محترم ناظرین، تشریف فرما ہے حسب روایت ہمارے ساتھ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین، صاحب نگاہ. خواتین حضرات، دنیا بھر میں آپ نے سفر کیا ہے، بہت سیکھا اور بہت سکھایا. صاحب نگاہ. اور ایک بات جو بہت اہم بات جو میں اکثر عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ مفتی ارشاد صاحب کے پاس مسائل کا ادراک ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل بھی موجود ہے، اور آپ کی گفتگو میں عہد کا لمس شامل ہے. بینکنگ، فائنانس آپ کا خاص شعبہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مکرم علی خان صاحب، ثناء خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں مکرم بھائی سے یہ کہوں کہ وہ حمد باری تعالی عطا کریں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میں کل کے سوال کا درست جواب بتانا چاہ رہا ہوں. اور آج کا سوال، کل ہم نے ایک سوال رکھا تھا آپ کے سامنے جس کے بہت سارے صحیح جوابات آئے اور بہت سارے غلط جوابات آئے. میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا غلط جوابات آئے. سوال یہ تھا کہ فاتح مصر کون سے صحابی تھے؟ 3 آپشنز تھے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپشن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سے لوگوں نے جواب بھجوایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران تھے، فاتح مصر نہیں تھے. فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواتین حضرات، ایک اور گزارش میں آپ سے کروں اس سے پہلے کہ میں آج کا سوال رکھوں کہ جب آپ جواب روانہ فرمائیں تو کوئز ضرور لکھ دیا کریں سبجیکٹ میں. ای میل کے ذریعے جب جو جوابات آتے ہیں کوئز لکھ دیں، اور کوئسچن اگر کوئی آپ کا ہو تو اس میں کوئسچن لکھ دیں سبجیکٹ میں، تاکہ اسے ہم ترتیب میں ہمیں آسانی ہو جائے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ 3 آپشنز، بھائی، چچا یا خالو. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021345286061، 021345270009. ای میل روانہ کرتے ہیں آپ، سبجیکٹ میں آپ لکھیں گے کوئز، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. اور اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں اپنا درست آپشن تو 3031 پر ایس ایم ایس کیجیے. مکرم علی خان صاحب، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. بہت عمدہ حمد کی آپ نے فرمائش کی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے مظفر وارسی صاحب کو. اللہ کیا اسلوب ہے حمد و نعت کہنے کا. جی. کوئی تو ہے جو نظام
چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جزاک اللہ مکرم صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب شروع کرتے ہیں سوالات۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں، پہلے چھوٹے سوالات، اس کے بعد ذرا سے وہ جو تفصیل طلب سوال ہیں وہ پیش کروں گا۔ احسان صاحبہ سوال کرتی ہیں کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، کیا ترکے میں بیوی کو حصہ ملے گا؟ اگر ملے گا تو کتنا؟ بیوی کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیوی کا حصہ شرعاً اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ہے، اور اولاد ہو جائے تو 1/8 ہے، 12.5% ملتا ہے یا 25% ملتا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ ان کا نکاح قائم تھا تو بیوی تو ہیں یہ، اس وجہ سے ان کو وراثت میں حصہ ملے گا 25%۔ 25% انہیں حصہ ملے گا۔ رخصت نہیں ہوئی تھی، رخصتی ہاں اس نہیں ہوا، نکاح تو قائم نکاح تھا۔ قائم، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، شگفتہ ناز ہیں صاحبال سے، یہ پوچھتی ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دولہا اور دلہن سے 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہلوایا جاتا ہے، شرعی طور پر ایک بار ایجاب و قبول کیا کافی نہیں ہوتا؟
3 بار کیوں نکاح کے بعد قبول ہے کہلوایا جاتا ہے؟ نکاح کے لیے جو قبول صرف ایک دفعہ کافی ہے. یہ ایک جہالت کا مظاہرہ ہے جو بہت عام ہو گیا ہے. اچھا، یہ جہالت کا مظاہرہ ہے؟ بالکل جہالت کا مظاہرہ ہے. صرف ایک دفعہ قبول ہوتا ہے. اچھا، جس طریقے سے طلاق 3 دفعہ دینے میں ہوتی ہیں تو لوگوں نے سمجھا شاید نکاح میں بھی کوئی ایسی پارشلٹی ہے. لیکن لوگوں سے مراد یہاں پر علماء ہیں، علماء یہ کرواتے ہیں. ہمارے یہاں اگر آپ کسی بھی ثقہ عالم سے نکاح پڑھوائیں گے وہ صرف ایک دفعہ کرائیں گے ایجاب قبول. اچھا، اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے مسائل سے واقف نہیں، ایجاب و قبول کیسے کرانا ہے اس سے واقف نہیں، نکاح میں وکالت کیا ہوتی ہے اس سے واقف نہیں، اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں ضرورت یہ ہے کہ نکاح اگر آپ کرائیں تو ایسے شخص سے کرائیں جس کو معلوم ہو کہ نکاح کرایا کیسے جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، بس وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ 3 دفعہ ایجاب اور قبول کا کوئی تصور نہیں، صرف ایک دفعہ ہوتا ہے بس. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی. اور آپ نے کہا جہالت ہے یہ. بالکل جہالت. اس کا مطلب ہے کہ اس جہالت کے مرتکب ہم ہوئے تھے. بلکہ آپ اگر ہم نے 3 مرتبہ ہم نے بھی قبول ہے کہا تھا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک مرتبہ کافی ہوتا ہے، بس ایک دفعہ ہوتا ہے. یہ شرعی طور پر ایک دفعہ ہے صرف. یہ سوال بہت اہم ہے اور بہت ایک نیا سوال ہے. یہ امریکہ سے آیا ہے، وہاب خان صاحب نے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں نے ایک مسیحی لڑکی سے اسے مسلمان کر کے شادی کی. کچھ دن بعد وہ دوبارہ عیسائی ہو گئی، مسیحی ہو گئی دوبارہ، اور میں نے اسے طلاق دے دی. اب ہم دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ایک اور بات جو بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے آخری حصہ اس سوال کا، کہ وہ لڑکی مسیحی رہنا چاہتی ہے. دیکھیے اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحی ساتھ اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے. ہمارے علماء آج کل اس میں تھوڑی تفصیل کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ جس خاتون سے آپ کا نکاح ہونے جا رہا ہے ان کا مسیحی ہونا شرط ہے. بہت سارے لوگ خواتین اور بہت سارے اس طرح یورپ اور ان جگہوں پہ آباد لوگ ایسے ہیں جو در حقیقت ایتھیسٹ یا منکر خدا ہیں، لیکن وہ ایک روایتی طور پہ عیسائیت سے وابستہ چلے آ رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں مگر عیسائی. تو پہلی بات تو یہ کہ عیسائی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بنیادی عیسائی عقائد پر وہ ہوں، صرف نام کے عیسائی نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ ایتھیسٹ منکر خدا ہوں. دوسرا ان کی جو خاص طور پہ صورتحال ہے یہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے پہلے ان خاتون کو مسلمان کیا تھا. اب اگر وہ مسلمان ہو چکی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں رہا. لیکن شادی کے دوران یعنی پہلی شادی کے دوران وہ دوبارہ جب عیسائی ہوئیں تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ارتداد کا ہو گیا. اب جب یہ ان سے دوبارہ اب انہوں نے طلاق دے دی، اب دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ وہ خاتون دوبارہ مسلمان ہوں. ورنہ ان کے لیے اس سے شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ان خاتون سے شادی کریں، اس لیے کہ وہ محض اب کرسچن نہ رہیں بلکہ وہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنے کی طرف چلی گئیں. اور ایسی صورتحال کو اسلام میں بڑا مشہور و معروف مسئلہ ارتداد کا ہے، اور مرتد کے ساتھ اس قسم کا تعلق قائم کرنا نکاح کا یا کوئی اور تعلق شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا، ایک سوال اب جو میرے ذہن میں ابھی آیا، وہ سوال یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ وہ دوبارہ مسلمان ہو، کیونکہ ارتداد کا مسئلہ ہے، مرتد ہونے کا مسئلہ ہے، اس کے بعد نکاح ہوگا. لیکن ایک جو تصور ہے حلالے کا، یعنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، دور ہو گئے، اس کے بعد انہی خاتون سے دوبارہ نکاح، اس کی اجازت؟ دیکھیں وہ تو مسئلہ آئے گا بعد میں. ابھی پہلے میں تفصیل پوچھنی ہوگی. طلاق انہوں نے 1 دی تھی، 3 دی تھی. اچھا. وہ مسئلہ تو ہے ہی بعد میں. اچھا، اگر فرض کریں انہوں نے 1 طلاق دی تھی اور مدت میں رجوع نہیں کیا تو ان کے لیے نکاح تو جائز ہوتا اگر وہ خاتون مسلمان ہوتی ہیں یا وہ شروع سے عیسائی ہوتی ہیں صحیح معنوں میں. جی ہاں. مگر چونکہ وہ اپنا مذہب بدل چکی ہیں تو اس وجہ سے معاملہ جو ہے وہ پھر اب سادہ صرف یہ نہیں رہا کہ ایک مسلمان کی ایک عیسائی خاتون سے شادی ہے، بلکہ معاملے کی نوعیت بدل گئی ہے. اس میں ایک ایسی خاتون سے شادی ہو رہی ہے جو ایک وقت میں عیسائی تھیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ عیسائی ہو گئی ہیں. تو یہ صورتحال میں ان کے لیے ایک ہی شکل جائز ہے، بشرطے کہ انہوں نے وہ معاملہ نہ کیا ہو کہ یہ ان کو پہلے مسلمان کرے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اس معاملے میں نہ پڑیں تو بہت اچھا رہے گا. اس لیے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی جو اسلام کا معاملہ رکھا تھا وہ بھی کوئی اسی قسم کا تھا کہ وہ جذبات میں آ کے لوگ یہ سب کر لیتے ہیں کہ داخل اسلام ہو گئے، سرٹیفکیٹ لے لیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلامی سینٹر چلے گئے. لیکن حقیقت میں مقصود جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک رشتہ قائم ہو جائے، وہ اندر سے مضبوطی پیدا نہیں ہوتی تو وہ ایک کھلواڑ سا بنتا ہے. وہ بہت نامناسب سی بات. بہت اچھی بات ہے کہ دین کو کھیل نہ بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. مجھ سے اگلا سوال لیکن کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم امین صاحب. وعلیکم السلام سر. جناب علی بھائی ایک دعا کا پوچھنا تھا جی، اور ایک سوال تھا نا. جی فرمائیے. دعا اللہم اصلح القلوب واغفر الذنوب. ٹھیک، اس کا ذرا ترجمہ وغیرہ بتا دینا.
بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ ذکر کیا ہے نا جو اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ہوا ہے. ٹھیک. تو اس میں شیطان نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. جی. تو یہ صرف شکر کا ایک تو اس کا کانفیڈنس لیول اتنا کیسے تھا اور اس نے شکر کے لیے صرف کیوں بولا عبادت گزار نہیں پائے گا یا ایسا کیوں نہیں کہا اس نے؟ دونوں سوالات مفتی صاحب. اچھا میں چاہتا ہوں ذرا ان کالز کو ذرا ہولڈ کرا لیجئے, سوالات نکل نہ جائیں ذہن سے. جی جو دونوں سوالات. ایک تو انہوں نے کہی دعا کہی غالباً اللہم اصلح القلوب واغفر الذنوب. جی. اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے دلوں کو اچھا کر دے اور ہمارے گناہ بخش دے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ ہے وہ کئی جگہ آیا ہے. ٹھیک. یہاں پہ شکر کا آپ اس اردو والے شکر کے معنی میں نہ لیں, بلکہ یہ شکر وہ والا شکر ہے اما شاکرا و اما کفورا. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں کہا یعنی شکر سے مراد ہے اگر کوئی شخص شکر کر رہا ہے تو اپنے رب کی معرفت ہوگی, اس پر ایمان بھی لائے گا, سارے کام کرے گا, اور اگر اس کے اندر شکر نہیں ہوگا وہ کفران کرے گا. ہمارے یہاں اردو میں شکر کا مفہوم نسبتاً محدود ہے, ہم اسی چیز معنی میں لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تو ہم جواب میں اس کے ساتھ ایک احسان مندانہ رویہ رکھتے ہیں. لیکن دین میں جو شکر کا تصور ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, مراد یہاں پہ یہ تھی کہ اللہ تو یہاں پہ اکثر کو نہیں پائے گا. اب یہ کہ شیطان کو نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اور اس کے علاوہ کیوں نہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بڑی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے, اللہ پر ایمان لائیں گے بھی, مگر ان کے اندر ایمان ناقص ہوگا, ادھورا ہوگا. بہی معنی کہ یا تو وہ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کرتے ہوں گے یا اسلام کے دعوے کے باوجود ان کے اندر ناشکری کی کیفیت ہوگی. اس وجہ سے اس نے ایک ایسا لفظ بولا جو کہ دونوں ساری صورتحال کو شامل ہے. اور وہ بڑے عرصے سے اللہ کی عبادت کرتا تھا, تو علماء نے تو لکھا ہے کہ شیطان جو ہے اس کے اندر اس کو وہ تو عبادت کرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جانتا تھا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو شیطان اور فرشتے سب جانتے تھے کہ معاملہ جو ہے وہ خلیفۃ اللہ کا قائم ہونے جا رہا ہے. اور فرشتوں نے تو پہلی بات کر دی تھی کہ یسفک الدماء, وہ تو خون بہائے گا اور وہاں پہ فتنہ فساد کرے گا. تو اس لیے ان کو انسان کی تخلیق کی معرفت تھی کسی حد تک کہ اس میں ہوگا کیا آگے جا کے. تو شیطان نے اپنے اس میں یہ بات کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آگے بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کے ساتھ تو یہ نہیں کر پائے گا, ان پر تیری چال نہیں چل سکے. اور شکر کے حوالے سے لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرتے رہو میرا, میں تمہیں نعمتوں سے نوازتا رہوں گا. ٹھیک. اور ایک اور جگہ جو بہت اہم آیت, کیا سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ اکبر. شکر کرو اور ایمان لاؤ, سمجھے. اور یہ ایمان یہ توحید خالص کی بات ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا سدھیر ہو رہا جی راپنی سے. جی فرمائیے سدھیر صاحب. انیک صاحب آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے. اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو صحت دے. آمین ثم آمین. آمین ثم ایک میری گزارش ہے کہ آپ بڑے بڑے مفتی صاحب آتے ہیں, جی کبھی طارق جمیل صاحب کو بھی بلائیں. کس کو؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو. صاحب ان سے درخواست کر کر کے تو سمجھے کہ ہم بوڑھے ہو گئے. ہم بوڑھے ہو گئے. میں کئی مرتبہ ان کے گھر جا کر وہ انتظار گاہ میں بیٹھا ہوں اور بڑی درخواست کی ہے ان سے, اور میں نے, لیکن ٹیلی ویژن پر وہ آنا پسند نہیں کرتے. لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم انہیں ایسا کریں گے کہ آڈیو پہ لیں گے, فون پہ لے لیں گے. کئی مرتبہ میں نے ان سے درخواست کی ہے, اور بلکہ جو ان کے قریبی دوست ہیں, جو میرے بھی قریبی دوست ہیں, ان کو ہی بیچ میں ڈالا گیا کہ مولانا آئیں, کیونکہ علم کا ابلاغ ہو. یہ ٹیلی ویژن جس پر بہت سارے فضول کام ہوتے ہیں, اچھے کام بھی ہونے چاہیے. طارق جمیل صاحب کی بڑی فالوئنگ ہے, بہت فالوئنگ ہے, بڑے لوگ پسند کرتے ہیں, ان سے عشق کرتے ہیں لوگ. تو طارق جمیل صاحب اللہ کرے ہماری بات مان لیں اور وہ آ جائیں. اچھا جی, ایک سوال ہے مولوی صاحب سے. جی جی کہ یہ نماز جو ہوتی ہے جماعت کے ساتھ, جی تو قاری صاحب کت کر رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, جی سورت فاتحہ ہوتی ہے, جی تو دوسری رکعت, تیسری, جب 4 رکعت ہے, چوتھی رکعت میں کیا پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ چوتھی رکعت میں کیا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں جو پیچھے نمازی ہوتے ہیں. جی نمازی جو ہوتے ہیں وہ سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں جلدی سے اس کا جواب. چوتھی رکعت کا تو اختصاص نہیں ہے, یا تو تیسری. ان کا سوال اصل میں یہ ہے. ہاں یہ تو کوئی بات ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر ایک شخص امام کے پیچھے ہے تو اس کے اوپر قرات, امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. لہذا یہ جو دوسری اور تیسری نماز رکعت ہے اس کے اندر, یا اگر 3 رکعت والی ہے تو اس کے اندر کوئی قسم کی قرات اگر وہ صرف خاموشی سے کھڑا رہتا ہے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. واپس آئیں گے. سوالات بہت سارے خواتین حضرات جو ای میل کے ذریعے آئے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے آئے ہیں, موجود ہیں ہمارے پاس, اور آپ کی لائیو کالز ہم لیتے رہیں گے. ایک درخواست ہے میری, اور وہ درخواست ہے خاص طور پر نوجوانوں سے.
कॉल्स करें। नौजवानों के जहन में सवालात होते हैं बहुत सारे। मुफ्ती साहब बैठे हैं आपको मुतमईन करने के लिए, आपको लाजवाब करने के लिए नहीं, बल्कि आपको कायल करने के लिए, क्योंकि हमारे दीन के पास अनफुसो आफाक के हर मसले का हल मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब और मोहतरम मुकर्रम अली खान साहब, सना खान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आप अता कर चुके हैं। अब हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करें और हम सब सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। लेकिन पहले कल के सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल। आज का दिन हफ्ते का दिन होता है सवाल जवाब के लिए। आज कोई मौजू नहीं होता, गुफ्तगू होती है मुसलसल और सवालात आते हैं आपके। मेरी दरख्वास्त जो ब्रेक से कबल थी वो दरख्वास्त मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नौजवान ख़ास तौर पर मुफ्ती साहब से सवालात करें और अपने जहनों में कोई इबहाम, कोई कन्फ्यूजन, कोई गुत्थी हो वो रखें मुफ्ती साहब के सामने। मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह ताला उन्हें कायल करेंगे, उन्हें मुतमईन करेंगे और ये बताएंगे कि हमारे दीन के पास हर मसले का हल मौजूद है, क्योंकि हमारा दीन मुकम्मल है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कल के सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल। कल सवाल ये रखा था हमने आपकी खिदमत में कि फातिह मिस्र कौन से सहाबी थे। सही जवाब हजरत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज के सवाल नोट फरमा लीजिए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? 3 ऑप्शंस, भाई, चचा या खालू। टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस और एसएमएस का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मैं दोहरा रहा हूं। हमारे नंबर्स हैं 021345286061, 021345270009। ईमेल एड्रेस है ps@dunyatv.tv और हमारा एसएमएस का नंबर है 3031। मुकर्रम अली खान साहब, अल्ताफ हुसैन हाली का कलाम, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मुकर्रम साहब। सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक
صلو علیہ وآلہ وسلم. مسیح خم کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. صلو علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مکرم بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں سوال جواب کا. ایک سوال جو کئی بار آ چکا ہے لیکن ایک بار پھر ہم سوال رکھ لیتے ہیں، یہ کہ یہ احسان خان صاحب ہیں اور کئی لوگ ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا فجر کی سنتیں فرض کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں؟ اگر فجر کی سنتیں کسی وجہ سے رہ جائیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھی جائیں، بلکہ جب اشراق کا وقت ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے وقت کے 10-15 منٹ گزر جانے کے بعد اس کو ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی جو منتہا ہے وہ یا تو چاش یا زوال تک کا وقت ہے. اس دوران اگر آپ قضا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو فجر کی نماز کے بعد کا لفظ تو اس معنی میں درست ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہی ادا ہوں گی، البتہ اشراق سے پہلے پہلے ادا نہ کی جائیں. ٹھیک. اچھا، یہ آمنہ صاحبہ کا سوال ہے اور یہ سوال بڑا حساس بھی ہے اور بالکل آج کے حالات سے بھی بڑا قریب تر ہے. امت مسلمہ میں جس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ امت میں اگر حکمران صحیح راستے پر نہیں ہیں تو انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے امت مسلمہ کا ایک عام فرد کیا کرے، دین کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا حکمراں یا امت کے اندر اقتدار اور قوت والے لوگ، اگر یہ لوگ راہ راست پر نہیں ہیں تو اس کے لانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام قائم ہو، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا معروف اور مضبوط نہیں ہے. تو خود احتسابی کا نظام حکمران کیسے قائم کرنے دیں گے؟ اب یہ ایک سوال ہے کہ کیسے قائم کرنے دیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے اور سلف صالحین کی سیرت سامنے ہے، اور میں تو خلفاء راشدین تو بہت ہی بڑی برگزیدہ ہستیاں تھیں، میں صرف ان عادل حکمرانوں اور عادل بادشاہوں کی مثالیں اگر آپ تاریخ سے اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر بھی گزرے ہیں، محمود غزنوی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں. خود احتسابی کیا ہے کہ ان کو اس چیز کا خیال ہو کہ یہ جو ہماری رعایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص ایک چرواہے اور نگہباں کی طرح ہے، اور قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اب اگر یہ کیفیت نہیں ہے، اور جو ہمارے یہاں اس وقت جو ہے چونکہ ایک عام آدمی کی رائے شماری کا حکمرانوں کے تعین میں، ان کے نسب اور ازل میں ایک بڑا دخل ہے، تو میں کہتا ہوں، اور خاص طور پہ پاکستان میں یہ رائے شماری کا کام ہونے بھی جا رہا ہے، الیکشن، تو حکمرانوں کی انتخاب کرتے وقت اس چیز کے اوپر رکھنی چاہیے ہر شخص کی ذمہ داری کہ میں ایک صحیح آدمی کو ووٹ دوں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی میرے ایک ووٹ دینے سے کیا ہو جائے گا، ضروری تو نہیں وہ ڈھنگ کا آدمی آئے. بھئی میں اپنی ذات کا پابند ہوں، مجھے جا کر ایک معقول آدمی کو، ایسے آدمی کو ووٹ دینا ہے جس کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے اس کو منتخب کرتے وقت جب اس دیا تھا کسی عصبیت کے تحت دیا تھا یا یہ اس کو بہتر سمجھ کے دیا تھا. یہاں دو سوالات. بس امت مسلمہ میں کتنے ممالک میں جمہوریت ہے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو مغربی جمہوریت ہے، جو ہمارے جو 5-6 ممالک ہیں جو مسلم امہ کے اس میں رائج ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی، کیا اس کے ذریعے جو دین کے مطلوبہ مقاصد ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، جمہوریت کا جو مقصد ہے نا بنیادی، جو مسلمان ملکوں میں رائج ہے، جس جمہوریت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر کے رکھا گیا ہے، اس کے اندر خرابی یہ نہیں ہے کہ نظام اس کا خراب ہے. میں جس طرح حد تک سمجھتا ہوں، خرابی یہ ہے کہ اس فی نفسی ہی جو نظام بنایا گیا اس کی تطبیق اتنی بدشکل انداز میں کی گئی ہے کہ ہمیشہ غیر صالح لوگ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کا نظام خراب ہو تو یہی خلفاء کا نظام، خلافت کا نظام بھی
بعض ایسے بدنما مظاہر پیش کر چکا ہے. اگر آپ بات کی خلافت بغداد وغیرہ کے مظاہر دیکھیں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے نظام میں جمہوریت, آج کا جو نظام ہے اس کے اندر ہم حکمرانوں کا جو یہ اپنے پر فیصلہ کرنے والوں کا انتخاب کرتے ہیں, اس نظام کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن اس نظام کے ذریعے ہم لوگوں کو منتخب کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت سوال یہ پیش کرتا ہوں, ون مین ون ووٹ, جی جمہوریت, جی یہ جمہوریت کی تو تعریف بہت لمبی چوڑی ہے, لیکن سوشل ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے, اکنامک ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا جانتے بوجھتے تاکہ عوام کو گمراہ رکھا جائے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے امرہم شورا بینہم, جی اس سے جوڑتے ہیں ہم اس بات کو کہ آج بہترین حل یہی ہے جمہوریت. امرہم شورا بینہم میں کیا ہر فرد کا مشورہ قابل قبول ہوتا ہے یا مشورہ دینے والے کی بھی ایک سطح ہوتی ہے؟ ایک وائس چانسلر کا ووٹ اور ایک مجھ جیسے جاہل کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جمہوریت پر جو اعتراضات کی جاتے ہیں اس میں ایک سب سے مضبوط اعتراض ہے, علامہ اقبال کا شعر بھی اس پر ہے کہ جمہوریت کے اندر رائے شماری کرنے کے لیے ہم نے معیار انسان کا جو ہے نا وہ ایک فزیکل چیز یعنی بلوغت رکھا ہے, جسمانی بلوغت کو رکھ دیا کہ 18 سال کا آدمی شناختی کارڈ بنائے ووٹ ڈال دے. اس کے اندر ذہنی بلوغت کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک دقت کیا ہے, ذہنی بلوغت کے اندر اگر آپ خلافت کے اور ان سب معاملات کو پڑھتے ہیں, آج بادشاہوں کے عزل و نصب جہاں مسلمان ملکوں میں ہے, سوال یہ ہے کہ کون آدمی ہے جو رائے دے سکتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں, وہ جو مذہبی خیالات رکھتے ہیں, وہ جو سیکولر رکھتے ہیں. ایک مذہبی آدمی سے جا کر آپ پوچھیں اس سیکولر آدمی کی رائے کیا ہے, وہ کہے گا اس کی رائے صفر ہے. اس سے جا کے پوچھیں اس کی رائے کیا ہے, وہ کہے گا اس کی رائے صفر ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل رائے کون ہے, یہی سوال ہے یہ میرا. اہل رائے کون ہے؟ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے پاس ابھی تک کوئی ایسا واضح نظام اس لیے نہیں بن پاتا, بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہر شخص دوسرے کو اہل رائے کہنے سے منکر ہوگا. لیکن اس میں بھی بات بالکل آپ کی درست ہے کہ ہمیں ایک عام آدمی کو اور ایک وائس چانسلر کو یا کوئی معاشرے کے اندر ایک بڑے کردار عالم ہے, ایک مفسر ہے, کسی کی بھی سائنسدان ہے, ان سب کی رائے جو ہے اس کی رائے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا نظام وضع کرنا چاہیے. اور اس نظام کو وضع کرنے کا میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح دنیا میں بہت سارے جہاں پر بھی کانگریس منتخب ہوتی ہے, اسمبلی منتخب ہوتی ہے, تو وہ بہت ساری ٹیکنوکریٹس کی کمیٹیاں اور ایسے ماہرین کی کمیٹی بنا کے ان سے چیزوں کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں وہی بات ہے نا, ہمارے ہاں جمہوریت کا ایک مطلب ہے کہ چند لوگ کسی طرح اقتدار حاصل کر لیں. دیکھیں اگر عوام کی فلاح مقصود ہوتی, پاکستان کے اندر ایک نظام ہمارا بلدیاتی بھی رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, اس پر کام نظر نہیں آتا ہمیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ہے ہماری اللہ کی طرف سے ایک ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے جو لوگ اس رستے سے منتخب ہو کے اوپر جاتے ہیں. اگر انہوں نے دیانتداری سے ادا کر دیا تو ٹھیک ہے, اور نہیں ادا کیا تو سب سے مشکل شخص میں قیامت کے دن وہ شخص ہے جس کو مسلمانوں کا اجتماعی کام دیا گیا اور اس نے اس میں بددیانتی کی. ٹھیک ہے, سب سے مشکل میں وہ بہت اہم بات. دو طبقے انتہائی اہم جو بار بار فرمایا کس نے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, علماء اور حکمران. جی, علماء اور حکمران, علماء اور حکمران, یہ دو طبقے اگر اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرے تو پوری امت مسلمہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جو آج پوری امت مسلمہ ایک مایوسی کا شکار چل رہی ہے. جب ہم عمل کرتے تھے ان تمام باتوں پر تو ہم حاکم ہوتے تھے, ہم جہاں بانی کرتے تھے اور دنیا ہمارے زیر نگی ہوتی تھی, دنیا کے فیصلے ہم کرتے تھے. آج دنیا ہمارے فیصلے کرتی ہے, ہمارے بارے میں فیصلے کر رہی ہے. عمر خان صاحب پشاور سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب عمر خٹک بات عمر خٹک صاحب, جناب والا فرمائیے سر. سر یہ پرائز بانڈ کے بارے میں پوچھنا تھا سر, یہ پرائز بانڈ جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیوں چل رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر نہیں جائز تو اس کا بھی ذرا وضاحت کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو مفتی صاحب کا خاص سوال ہے اور خاص سبجیکٹ ہے, لیکن کچھ کالز مزید لے لیں. جاوید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. الحمدللہ, بس اللہ قبول فرمائے. سر اکثر ہم دوست بیٹھتے ہیں, اس چیز سے تھوڑی سی بحث ہوتی ہے, پلیز آپ اس سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ شادی سے پہلے تعلقات کے بعد نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ شادی سے پہلے تعلقات کے بعد جو نکاح ہے ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ ٹھیک ہے, ہم سوال رکھتے ہیں مفتی صاحب, دونوں سوالات. یہ بالکل, تو اس کو ہم پہلا پرائز بانڈ والا.
دیکھیں پرائز بانڈ میں انہوں نے دو باتیں پوچھی ہیں. ایک تو یہ کہ پرائز بانڈ جائز ہے ناجائز ہے. پرائز بانڈ کے بارے میں علماء کے بر صغیر میں پاکستان کے اندر خاص طور پہ دو حضرات ہیں, دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. میں ذاتی طور پہ پرائز بانڈ کو ناجائز ہونے کی رائے کی طرف رجحان ہے میرا, اور میری رائے یہ ہے کہ اس میں پرائز کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے وہ حقیقت میں سود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے اس کا رکھنا ناجائز ہے. دوسری بات انہوں نے کہی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیوں ہے یہ, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو بے تحاشا غلط اور ناجائز کام لیجیٹیمیٹ ہیں, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ میں کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. بلکہ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ موجود ہے آئین میں یہ بات کہ اس مملکت خداداد میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہوگا, کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. بالکل صحیح. لیکن سراسر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج کراچی میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 1 کلومیٹر کا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شراب خانہ موجود نہ ہو. شراب یہ مسیحیوں کے لیے ہے, غیر مسلموں کے لیے ہے. مسیحی مذہب میں کہاں شراب حلال ہے, کہاں شراب جائز ہے, یا دنیا کے کس مذہب میں جائز ہے؟ نہیں جائز. دوسری بات ایک اور ہے کہ جتنے غیر مسلم کا تناسب پاکستان میں ہے اس کے مقابلے میں شراب خانہ شاید ایک غیر مسلم کے لیے ایک شراب خانہ ہے, یا اس سے بھی شاید زیادہ بن گیا ہے. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ نام کسی کا استعمال ہوتا ہے, سر آئینہ کوئی ہوتا ہے, پس آئینہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ بہت ہی غلط ہے, سب جانتے ہیں. یہ دین سے بغاوت ہے. بالکل یہ دین سے بغاوت ہے. کتنی. اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ٹھیک کر دے ہمارے حالات, ہمارے معاملات. ہم عمل پیرا نہیں ہوتے, گستاخیاں کر رہے ہیں, انحراف کر رہے ہیں دین سے, بغاوت کر رہے ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو. بلکہ آپ کی ایک جملہ بولنے کی اجازت دیں, بہت سارے ہمارے اسمبلی کے ممبران, اخبارات میں لکھنے والے حضرات کچھ اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں چھپ کے پی جاتی ہے تو اس کو حلال کر دیا جائے, اور اس کو قانوناً اس کو جائز قرار دے دیا جائے, اس لیے کہ دبئی میں بھی جائز ہے اور فلاں ملک میں بھی جائز ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ جب یہ معاملہ یہاں تک آیا تو پھر آگے چل کے کچھ اور چیزیں بھی حلال ہوں گی, تو پھر ہم میں اور ان قوموں میں کیا فرق رہا جنہوں نے اللہ کی محرم چیزیں حلال کی تھیں, محرمات کو حلال کیا, پھر اللہ نے ان پر زمینیں پلٹیں, ان پر آفات اور سب چیزیں نازل کی. اللہ کا خوف اور اس کے آگے کھڑے ہونے کا تصور ہونا چاہیے. 40-50 سال کی زندگی کچھ نہیں ہے, اصل زندگی وہ ہے اس کے اندر اللہ کی. اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں, ہمیں سب سے پہلی بات ہے اگر گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا تو کم سے کم اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھئی یہ غلط ہے اور ہم غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ارتکاب ہو تو پھر اس کا جواز نہیں ڈھونڈا جائے, بالکل تعویل نہ ڈھونڈی جائے. اگر کسی گناہ کو سرزد کر دیا ہے, مرتکب ہو گئے ہیں, تو معافی مانگی جائے, توبہ مانگی جائے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ احساس گناہ ہے, یہ نہ نکلے اندر سے. یہ نکلا تو سب کچھ ختم, سب کچھ ختم اگر یہ نکل گیا تو. اچھا, اب یہ سوال جو آیا تھا جاوید صاحب کا, یہ بڑا عجیب سوال ہے, اور لیکن سوال ہے کہ شادی سے پہلے تعلقات, اور کیا اس خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے؟ یہ جو تعلقات کا مطلب مجھے ناجائز تعلق سمجھ میں آ رہا ہے, میرے بھی ذہن میں یہی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ شادی سے پہلے تعلق تو بالکل ناجائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر تعلق قائم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کا حل یہی ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. اچھا, اور توبہ کی جائے. توبہ وہ تو ہے ہی ہے. اصل میں ذہن میں ان کے سوال یہ ہوگا غالباً کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں ایک حکم دیا جاتا ہے کہ کچھ تطہیر کا وقت گزارا جائے, لیکن یہ شخص تو چونکہ خود صاحب عمل ہے لہذا اس کا نکاح کر دیا جائے. اور باقی یہ سوال میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پوچھے جانے کا سوال ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انتہائی جی بہرحال ابھی سوال آیا ہے تو اس لیے, لیکن آپ نے وضاحت فرما دی کہ نکاح ہو انہی خاتون سے ہو نکاح, اور جلد از جلد ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب. حشام صاحب ہیں عمان سے. حشام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا سب کو سلام عرض. ایک چھوٹا سا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا سب سے وعدہ فرمایا ہے, لیکن کچھ لوگ دنیا میں بھوک سے مر جاتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی اگر ڈال دیں مفتی صاحب. ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. اللہ نے رزق کا وعدہ سب سے فرمایا ہے, اور فرمایا ہے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. قرآن کریم کی 12ویں سپارے کی آیت ہے وما من دابۃ, کسی کوئی چلنے والا روئے زمین پر ایسا نہیں جس الا علی اللہ رزقھا, اللہ پر اس کا رزق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کافی بنایا. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا, یہ انسان ہے جس کے نظام لوگوں تک رزق پہنچانے میں کرتے. پچھلے دنوں میں نے رپورٹ پڑھی تھی کہ دنیا کے اندر جو رزق ہوتا ہے تیار, اس میں 1/3 یا آدھے سے زیادہ ضائع ہوتا ہے.
اسی طریقے سے دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں یہ حد بندیاں کر کے انہوں نے گندم پیدا کرتے ہیں اور صرف پرائس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے گندم کو ضائع کرتے ہیں کہ ہمارے کسانوں کو. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ نظام ہے جس کی وجہ سے دنیا میں قحط اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور خشک سالیاں ہوتی ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں کہ کتا بھی اتنا زیادہ کھا رہا ہوتا ہے کسی کا، دوسری طرف انسان کو میسر نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خلیفہ دنیا میں مقرر کیا تھا مجموعی حیثیت میں، اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ وہ یہاں کے فساد برپا کرے اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر رزق کے راستے، جینے کے راستے بند کرے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح اس کائنات کو چلاتا ہے تو انسان اس کا خلیفہ بن کے اللہ کی صفات اپنے اندر رکھے، کائنات کے اندر وہ رکھے. اور چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں عادلانہ نظام قائم کریں گے، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، تو وہاں پر آپ خاص طور پر یہ بات نوٹ کریں کہ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے والا تلاش کریں گے، ملے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وسائل کی وہ تقسیم اس طرح سے ہو جائے گی کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، رزق موجود ہے لیکن کیونکہ کچھ انسان خدا بن گئے ہیں، بالکل، تو وہ مخلوق کو بھوکا رکھتے ہیں. بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ رزق کو، گندم کو ضائع کر دیا جاتا ہے پرائزز کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے یہ گندم، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری قیمتوں کا جو توازن ہے اور بلکہ جو ایکسپلائٹیشن ہے، جو استحصال ہے، اس کو اثر پڑے، اس پہ اثر پڑے. آخری کال لیتے ہیں اس پروگرام. اچھا، ہم کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے. ایک پرچی نکال کر مکرم بھائی آپ دے دیں مفتی صاحب کو. مفتی صاحب اعلان کریں گے اس خوش نصیب کا جس کی سارا صدیقی ڈیلس یو ایس اے. سارا صدیقی ڈیلس یو ایس اے سے. سارا صاحبہ آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ، کیونکہ آپ نے کوئز کا صحیح جواب بتایا. سوالات ہم پوچھتے ہیں روزانہ، کوئی نہ کوئی ایک سوال رکھتے ہیں اور جوابات آتے ہیں، ہم پرچی نکلواتے ہیں اور دینی کتب بھجواتے ہیں کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں. خواتین کا چھوٹا سا ایک طریقہ ہے، ایک سلسلہ ہے یہ. ہم صرف چاہتے ہیں کہ دینی معلومات کو فروغ ہو. کلام اقبال پر ہفتے کا پروگرام ختم ہوتا ہے. نظم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، عنوان ہے امامت. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. مکرم بھائی کلام اقبال سنائیں گے اور انیق احمد کو اجازت. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو نے پوچھی ہے امام
قیامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔